अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम जो है सूरह कहफ शुरू कर रहे हैं, जो कि सिपारा नंबर 15 सुभान लजी में मौजूद है। और ये 16वें सिपारे तक मुकम्मल होगी, 16 सिपारे पर जाकर ही मुकम्मल होगी। तो हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत सूरह कहफ मक्की सूरत है। इसमें 110 आयात हैं, 1577 इसके कलमात हैं और 6360 इसके हुरूफ हैं और कुल 12 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम खूबियां अल्लाह ही के लिए सजावार हैं, जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई कजी नहीं रखी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक उतारी, ताकि अजाब सख्त से डराए जो अल्लाह की तरफ से होगा, और मोमिनीन को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए अच्छा बदला है, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ताकि डराए उनको जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, नाउजुबिल्लाह, और उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है और ना उनके बाप दादाओं को। बड़ी सख्त बात है जो इनके मुंह से निकलती है, और ये लोग खालिस झूठ बोलते हैं। ए रसूल, अगर ये उस कलाम कुरान इस कलाम कुरान पर ईमान ना लाएं, तो शायद आप उनके पीछे रंज करते करते अपने आप को हलाक कर डालेंगे। जो चीजें जमीन पर हैं, हमने उनको जमीन के लिए बाइस से जीनत बनाया है, ताकि हम लोगों की आजमाइश करें कि कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। और हम उसको जो जमीन पर है नीस तो नाबूद करके चटियल मैदान बना देंगे। क्या आप ख्याल करते हैं कि गार वाले और लोह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब उन जवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे, ए हमारे रब, तू हमको अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, यानी सुलाए रखा। फिर हमने उनको जगा उठाया ताकि हम ये मालूम करें कि दोनों ग्रोहों में से किसने याद रखी कि जितनी मुद्दत वो रहे। हम आपसे उनके सही हालात सही सही बयान करते हैं। वो चंद जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे, हमारा रब वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, और हम उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो ये बात बड़ी बेजा होगी। ये हमारी कौम है, उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं। ये लोग उनके माबूद होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाए? तो उस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। और जब तुमने उनसे अलहदगी इख्तियार की और उनके माबूदों से भी, तो तुम गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपने रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे इस काम में आसानी के सामान मुहैया कर देगा। और ए मुखातिब, जब सूरज निकले तो तुम देखोगे उनके गार से धूप दाहिनी तरफ सिमट जाती है, और जब गुरूब हो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाती है। और वो लोग इस गार के मैदान में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत पाता है, और जिसको गुमराह कर देता है तो तुम उसके लिए कोई दुरुस्त राह बताने वाला ना पाओगे। और तुम ख्याल करते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम उनको दाएं बाएं उलट पुलट करते रहे हैं। और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए रहता है। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते। और इसी तरह हमने उनको उनको उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? तो बाज कहने लगे कि एक दिन या इससे कम रहे होंगे। दूसरों ने कहा कि तुम्हारा रब ही जानता है कि तुम कितना अरसा रहे। अब तुम अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेज दो, वो ये देखे कि कौन सा खाना हलाल है, तो इसमें से तुम्हारे पास कुछ खाना लेकर आए और अच्छी तदबीर से काम करे और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। और अगर उन लोगों को तुम्हारी खबर हो जाए तो तुमको संसार कर डालेंगे या तुमको अपने दीन में दाखिल कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी फलाह ना पाओगे। और इस तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया था, ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और एक क़यामत के बारे में जरा शक नहीं करते। जब ये आपस में उनके बारे में झगड़ रहे थे तो उन लोगों ने कहा,
ان کے پاس ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بے تحقیق بات کر رہے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیا کریں، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال نہ کیا کریں۔ آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں۔ جب آپ بھول جائیں اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات بتا دے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے۔ اسی کو آسمان اور زمین کی باتیں معلوم ہیں، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور آپ پڑھ دیا کریں لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی ہوا کرے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھا کریں جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال میں آپ کی نظر ان سے ہٹنے نہ پائے، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اس کا کہنا نہ مانا کیجیے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور جس کی قناتیں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ان کی داد رسی اسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، جو چیزوں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور بری آرام گاہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور باریک اور دبیز ریشم کے سبز رنگ کے کپڑے پہنا کریں گے۔ تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ان لوگوں سے 2 آدمیوں کا حال بیان کیجئے۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات انگور کے دیے، اور ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے، اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں خوب پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی مال تھا، تو اپنے اس دوست سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زبردست ہوں۔ اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتے ہو تو وہ وقت نزدیک نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کر دے، اور اس تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف میدان ہو جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو تلاش کر کے نہ لا سکو، اور اس کے سارے پھل کو آفت نے آ گھیرا، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ ایسے موقع پر سب اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، اس کا صلہ اچھا ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جیسا پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہوئی کہ ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں،
اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہیں۔ اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان کو ہم جمع کر لیں گے اور ہم ان میں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سب تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے۔ تم اسی طرح ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہی خیال رکھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے گناہ گاروں کو کہ خوف کر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں لکھا ہوگا، اور کہیں گے افسوس یہ کتاب کیسی عجیب ہے، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات اور نہ بڑی، بغیر لکھے جو اعمال کیے تھے وہ سب موجود ہیں، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کا کہنا نہ مانا۔ تو پھر کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہیں بلایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم کو بڑا ظلم تھا، تو وہ بلائیں گے تو وہ کوئی جواب ان کو نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور گناہ گار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، اور یہ انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئے اور اپنے رب سے معافی مانگیں جبکہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، سوائے اس کے کہ ان کو انتظار ہو کہ پہلے لوگوں کی طرح معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو اور یا عذاب سامنے موجود ہو۔ اور ہم تو رسولوں کو محض خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر لوگ باطل پکڑ پکڑ کر جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو ٹلا دیں اور ہماری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے دل لگی بنا رکھا ہے۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے اس کو جو آگے بھیج چکے اس کے ہاتھ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس کو سمجھنے سے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو ایسی صورت میں کبھی راستے پر نہ آئیں گے۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اور اگر وہ ان کے کرتوت پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے کہ اس سے اس طرف کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر معین کیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں گا، بس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ اور جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکن ہو گئی ہے۔ خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہم کو تلاش ہے، تو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اس کو اپنی طرف سے خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور تم ایسی باتوں پر کس طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطہ علمی سے باہر ہیں۔ موسیٰ نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس بندہ خدا نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر دونوں چل پڑے
یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے اس کشتی میں سوراخ کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ اس بندہ خدا نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے، جو بھول مجھ سے ہو جائے، اور میرے اس معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ خدا نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے بے جان بے گناہ کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی۔ یہاں پر ہمارا سپارہ نمبر 15 مکمل ہوا اور سپارہ نمبر 16 شروع ہوا۔ سورہ کہف جاری ہے۔ اس بندہ خدا نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہربانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو اس بندہ خدا نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ معاوضہ طلب کرتے۔ اس نے کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تم کو ان کا راز بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی تو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ سامنے ہی ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ اور بچہ عطا فرما دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت کرنے میں اس سے زیادہ ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تمہارے رب کی مہربانی سے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے ذوالقرنین کو روئے زمین میں بڑی دسترس دی تھی، اور ہم نے ان کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس کو پایا کہ ایک سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم ان کو سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے سورج کے اس طرف ہم نے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ یہ حقیقت ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہم کو خوب معلوم تھا۔ پھر ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف ایک قوم دیکھی جو بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے اگر ہم کچھ چندہ جمع کر دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا وہ مال جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، تو تم مجھے اپنی قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، کام جاری ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا اب اس کو بھونکو، یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سو کیا پھر بھی کافر یہی خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر
मेरे बंदों को अपना कारसाज बनाएं, हमने काफिरों की दावत के लिए दोज़ख तैयार कर ली है। आप कह दें कि हम तुमको बता दें कि अमल के लिहाज से कौन बड़े खसारे में है। वो लोग जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गईं और वो ये ख्याल करते हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो हैं जो अपने रब की आयत का और अल्लाह के सामने हाजिरी का इनकार कर रहे हैं, तो उनके आमाल बर्बाद हो गए, तो क़यामत के रोज हम उनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा जहन्नुम है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत और रसूल का मजाक बनाया। बेशक जो ईमान लाए और नेक काम किए, फिरदौस के बागात उनकी मेहमानी के लिए होंगे, हमेशा उसी में रहेंगे, वहां से वो दूसरी जगह जाना ना चाहेंगे। सुभान अल्लाह। आप फरमा दीजिए कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही हो तो समंदर खत्म हो जाएगा पहले इसके कि मेरे रब की बातें खत्म हो, अगरचे इस समंदर की तरह एक और समंदर उसकी मदद को हम ले आए। आप फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मेरी तरफ अल्लाह की ये वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो जो अपने रब से मिलने की ख्वाहिश रखता है तो उसको चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना बनाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी सूरह कहफ मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हमें सही कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल